औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकरामी, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। और आज भी जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम मुल्की सियासत पर, बैनुल-अक़वामी सियासत पर, मुल्की खारजा पॉलिसी पर और तमाम ऐसे इशूज़ जिनसे पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, पाकिस्तान के अवाम का फ्यूचर वाबस्ता है, हम उन पे गुफ्तगू किया करेंगे। मैं दानिस्ता गुरेज करता रहा सियासी गुफ्तगू से, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं बोलूँगा तो बड़ी दोस्तियाँ जो है वो दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि मैं तमाम सियासी पार्टियों में तमाम अहम लोग जो हैं मेरी उनसे दोस्तियाँ हैं। लेकिन मुझे हालात ने मजबूर कर दिया है कि मुझे सियासत पे बोलना चाहिए। अगर हम सियासत पे नहीं बोलेंगे, अगर हम बराह रास्त सियासी मामलात में पाकिस्तान के अवाम के शाना बिशाना खड़े नहीं होंगे तो हालात कभी नहीं सुधरेंगे। और अब भी नहीं लग रहा, मुझे आज भी नहीं लग रहा कि आइंदा मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल नॉर्मल हो सके, पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल नॉर्मल हो सके, पाकिस्तान के अवाम के हालात सुधर सके, उनके बच्चों की तालीम का मसला हल हो सके, उनके बच्चों की और उनकी सेहत के मामलात जो है वो हल हो सके, बेघर लोगों को घर मिल सके। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तमाम दोस्तियों को पसे पुष्ट रखते हुए आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ जो भी सियासी गुफ्तगू करूँगा वो तअस्सुब से भरी हुई नहीं होगी। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, मेरा कितना ही करीबी अजीज हो, उसके बारे में अगर कोई मुझे राय देनी है तो वही राय दूंगा जो पाकिस्तान के अवाम राय रखते हैं। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी है उसमें सियासत से इंतहाई नाला हो चुके हैं। मुझे देखिए, मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत की निशो नमा के लिए, जमहूरियत के फ़रोग के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के अवाम की बहबूद के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने ना सिर्फ कोड़े खाए हैं, मैं 5 साल तक जेलों में रहा हूँ अमरीयत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए। मैंने इस मुल्क की पंजाब और सिंध की 7 जेलें काटी हैं। मैंने शाही किला में 2 बार बंद रहा हूं। शाही किला में किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, डिक्टेटरशिप के खिलाफ मैंने सौकतें बर्दाश्त की। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों नौजवानों ने, वकला ने, डॉक्टर्स ने, तालिब इल्मों ने, खवातीन ने और जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जो अजियतें बर्दाश्त की। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज़ियाउल्लाह की अमरीयत में 60,000 नौजवानों को कोड़े मारे गए थे। 60,000। ये सिर्फ 3 साफियों का मसला नहीं था। 60,000 लोगों ने जिस मुल्क में जमहूरियत के लिए कोड़े खाए हो और उनको आज 3 दहाइयों के बाद भी जमहूरियत जो है वो अमरीयत के बराबर लगे, तो ये जमहूरियत नहीं है। अभी आपने देखा हाल ही में पंजाब में वजीर आला कौन बनते हैं? हमजा शहबाज या चौधरी परवेज अली। पंजाब असम्बली में गिनती होती है, काफ लीग के 10 अरकान बशमूल चौधरी परवेज अली, इनके वोट मुस्तरद कर दिए जाते हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से। और जो उज़र बयान किया जाता है, अदालती अहकामात सामने रखे जाते हैं, उनके बारे में अदालत क्या राय रखती है, अदालत ने क्या कुछ कहा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं तो आज ख़ास तौर पे बात करूँगा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान का जो बयानिया है। देखिए,
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد جن لوگوں نے کی وہ آج سیاست میں نہیں ہے. آپ کو کسی سیاسی پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے جبر کے خلاف اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کی اور سوگتیں برداشت کی. یہ سیاسی پارٹیوں میں لوگ نہیں ہیں. یہاں پر میاں مٹھو ہیں، رانجھے ہیں، چوری کھانے والے. اور جو کچھ بھی ہوا انتہائی شرمناک ہوا. لیکن میں یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آج عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیانیے پر بات کرنی ہے. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بیانیہ ہے تو وہ ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا بیانیہ مختلف ہے. ہم اداروں کو، قومی اداروں کو، نہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے قومی اداروں کو گالیاں دی، نہ ہم نے پرویز مشرف کے زمانے میں قومی اداروں کو گالیاں دی، غلیظ زبان استعمال کی. ہماری لڑائی ضیاء الحق سے تھی، ضیاء الحق کے حواریوں سے تھی جو چند ہوں گے تعداد میں. مشرف کے ساتھ تھی ہماری لڑائی، اور مشرف جو ہے ان کے حواریوں کے ساتھ ہماری لڑائی تھی. اور یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر آدمی جو اس وقت خود کو کہتا ہے اور بیرون ملک میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں کہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بلندیوں پر ہے، وہ شخص جو ہے وہ پرویز مشرف کو اپنا گرو مانتا ہے. میرے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں کہا گیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں. عمران خان نے یہ بیانیہ مسترد کیا. یہ بیانیہ میں بھی مسترد کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں فوج جو ہے وہ قومی کردار ادا نہیں کرتی. فوج جمہوری ادوار میں بھی ملک کی محافظ ہوتی ہے، ملک کے عوام کی محافظ ہوتی ہے. ملک پر جب آفات آتی ہیں، قدرتی آفات آتی ہے تو فوج مدد کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں، فوج سب سے آگے ہوتی ہے. لیکن چند تالے آزماؤں کی خاطر ہم اپنے اداروں کو گالی دیں، یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. میں آج مینشن کرنا چاہوں گا اپنے اس پروگرام میں اپنے انتہائی معتبر ترین اور سینئر ترین دو صحافیوں کے حوالے سے جنہوں نے بیان دیا ہے کہ فوج جو ہے عمران خان اور جو موجودہ حکومتی دھڑا ہے اس کے درمیان مفاہمت کے لیے آ گئی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اپنے مخالفین حکومتی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان، جس کو میں بھی بہت بڑا کوئی عقل مند آدمی نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائے، مذاکرات کرے اور معاملات طے کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی جو پاپولیرٹی ہے جس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف، ایسی سیاسی جماعتوں کے خلاف سامنے آیا ہے جن کو عوام نے بار بار منتخب کیا اور جنہوں نے بار بار پاکستان کے عوام کو، اس ملک کو، اس ملک کے مستقبل کو کچھ دینے سے قاصر رہے. تو میں نہیں سمجھتا، اپنے دونوں جو میرے سینئر ساتھی ہیں، دوست ہیں، آپ سمجھ گیا ہوں گے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ خبر کسی ایک جرنیل نے بھی دی ہے تو یہ خبر جرنیل کی خبر ہو سکتی ہے. اس کا اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھے اور کہے کہ عمران خان اپنے مخالفین، حکومتی جو اتحاد ہے، حکومتی جو
12 جماعتیں 14 جماعتوں کا اتحاد ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہے، اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذریعے پورے کیے گئے ہوں۔ میں آپ سے بھی معذرت چاہوں یا نہ چاہوں، لیکن میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، دنیا میں کسی بھی ملک، کسی بھی خطے میں کوئی ملک ہو اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلایا جانے والا بھارت، جہاں کی فوج کے بارے میں عمران خان بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سچ ہے کہ میں نے بعض ایسی چیزیں دیکھی ہیں جنہوں نے مجھے حیران کیا ہے۔ میں نے بھارت کے ایک ریٹائرڈ جرنیل کو بس میں سوار ہونے کے لیے کیو میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کیو میں کھڑا ہوا تھا ریٹائرڈ جرنیل، تاکہ بس میں سفر کر کے اپنے گھر یا اپنے کام پہ جا سکے۔ اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سامنے چیزیں عیاں ہیں۔ یہاں جب جرنیل ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے کہاں جاتے ہیں، ان کے خاندان کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے بچے کو پڑھائیاں کہاں ہوتی ہیں۔ یہ سیاستدان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ موجود ہے، اور ان کے خلاف جو جد و جہد ہے یقینی طور پر اس کے لیے قومی مفاہمت کا ہونا ضروری ہے۔ اور قومی مفاہمت کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں یہ قومی مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ اقتدار کی ہے۔ پاکستان پنجاب میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بن جاتے، پرویز الہی صاحب کو اس دن ڈکلیئر کر دیا جاتا، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام کے، پنجاب کے عوام کی مشکلات جو ہے، ان کے مصائب جو ہے، ان کا ادراک ہو سکتا تھا؟ نہیں، ناممکن بات ہے۔ دونوں پاکستان کے عوام کو کوئی ایسا نتیجہ نہیں دے سکتے جس سے ان کے چہروں پہ خوشحالی کی ایک بھی لکیر جو ہے وہ نمودار ہو سکے۔ ہمیں اس بوسیدہ نظام کو لپیٹنا ہوگا، عوام کو متحد ہونا پڑے گا اپنی سطح پہ، سیاسی جماعتوں کا پلیٹ فارم پہ نہیں، تنظیمی سطح پہ، محلے محلے میں، گلی گلی میں، شہر شہر میں، قصبے قصبے میں، گاؤں گاؤں میں تنظیم سازی نوجوانوں کو شروع کرنی چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب بہت محترم ہے اور مجھ سے محبت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ بے نظیر بھٹو شہید مجھ سے پیار کرتی تھی اور اسی بنیاد پر میں ان کی نفرت کا نشانہ ہوں۔ میں ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ آج کروں گا، لیکن آصف علی زرداری نے جو کردار ادا کیا موجودہ سینیریو میں، وہ سنہری حروف میں لکھا جانے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو جو مجھے نظر آ رہی ہے متحرک، پاکستان میں وہ نوجوانوں کی نسل اپنے شباب تک پہنچ چکی ہے جس کا میں تذکرہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا کہ چند سال انتظار کریں، جو نئی پود تیار ہو رہی ہے وہ اس ملک کو بچائے گی، اس ملک کی رکھوالی کرے گی، اس ملک کی معیشت کو بحال کرے گی۔ اور خارجہ پالیسی دیکھیے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے جس طریقے سے بات کرتے ہیں، روس ہمارا انتہائی دوست ملک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن عمران خان صاحب امریکہ کو گالی دے کر ہی کیا ہم روس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ یہ روس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ امریکہ کو یا ویسٹ کو گالیاں دیں اور روس کے ساتھ آپ دوستی کریں۔ ہمیں روس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، روس کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، لیکن اس کی کوئی قیمت ادا کیے بغیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ راتوں رات اس کو ملیہ بیٹ کر دیں۔ خارجہ پالیسیاں تبدیل ہونی چاہیے، خارجہ پالیسیوں میں
اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے عمران خان کی حکومت جانے میں. جس خط کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس خط کی بنیاد پر انہیں حکومت سے نکالا گیا، وہ خط عمران خان صاحب صرف آپ کو نہیں آیا، وہ آپ سے پہلے جو وزراء اعظم گزرے ہیں ان کو بھی اس قسم کے بے شمار خطوط آتے تھے. اور یہ سفارتی معاملات ہوتے ہیں، ایسے جو خط ہوتے ہیں یہ ایک قوم کی امانت ہوتے ہیں. ان خطوط کی بنیاد پر اپنی کرسی کو مضبوط کرنا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا. اگر ممکن ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو کبھی پھانسی پر نہ چڑھتا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاور نعیم ہاشمی کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، خاور نعیم ہاشمی آفیشل، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، اور مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے سامنے ایسی سچی باتیں کروں، ایسے واقعات پیش کروں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے نہ پڑھے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی.